बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने जिस तरह 4 सफ़हात पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चार्ज शीट की है, अब चाहिए तो ये था कि इस फैसले पर मिन्नो अन न सिर्फ अमल दरामद हो बल्कि नदामत हो। लेकिन दूसरी तरफ भी जो हुकूमती ताकतवर हलकों और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का प्लान सामने आया है उसके मुताबिक सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो गई है। बहुत आम और बड़ी खबर है जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। और दूसरी तरफ 2 चीफ जस्टिस अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होंगे, किस तरीके से ये भी आपको बताऊंगा। और कल 2 बड़े हंगामी इजलास तलब कर लिए गए इस्लामाबाद के अंदर। इस वक्त बड़ी और इसरार सूरत हाल है, लेकिन मैं आपको आज की रात फजल रहमान के नाम करूंगा। उसकी वजह यह है कि फजल रहमान इंतहाई अहमियत अख्तियार कर गए हैं। इस हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और जो चैनल को फायर वॉल लगाई गई है उसको कमेंट और लाइक के जरिए आप ज़रूर जो है वो तोड़ने में मदद फराम करेंगे। अब जिस अंदाज के अंदर आज एक बड़ा सरप्राइज आया तो हम उस पर यकीनन इसके अंदर कोई शक नहीं है कि जिस तरह आज वाज़े अंदाज के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत जारी की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है। लेकिन आपको इल्म है पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से आइन कानून को पांव तले रौंदा जा रहा है। जो कुछ आइन कह रहा है वो वाजे है, लेकिन नून लीग, पीपल्स पार्टी और इस तरह की जमातें जो है वो साथ मिली हुई हैं। उनको आइन कानून, जमहूरियत, इंसानी हकूक से कोई लेना देना नहीं है, आज़ादी इजहार राय से कोई लेना देना नहीं है। तो वो चूंकि इसी बैसाखी पे खड़ी हैं, वरना फार्म 47 जो है उस पे वो इक़्तिदार के अंदर ना आते। आज बिलावल जरदारी ने बड़ी तकरीर की और उसके अंदर वो बता रहे थे कि ये इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा होगा, फिर हमें नहीं कहना। वो भाई आपको कौन कह रहा है? और अब वो कहता है हमारा कल बंदा जीता है। भाई कैसे जीता है? फार्म 45 पे जीता है। फार्म 45 कैसा भाई, जब पुलिस आपके साथ मिली हुई गुंडागर्दी, बदमाशी और इंतहाई लेवल पे गिर के हुकूमती मशीनरी के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके आपने वोट ही नहीं डालने दिए लोगों को, और जिन्होंने डाले आपने उसको काउंट ही नहीं होने दिया। और वो यानी आप ये कोई बेवकूफ़ आदमी है जो ये समझ ले कि पीपल्स पार्टी मकबूल है। यहाँ पे यानी आप देखें कि एक डटाई है और एक बेशर्मी है, और ये आखिरी लेवल पे जो है वो मामलात इस वक्त पहुंचे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया कि भाई इलेक्शन करवाएं, तो उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, वो फैसला तस्लीम नहीं हुआ। फिर कादी साहब ने जो है वो भी लटकाए रखा, लेकिन ऐन मौके पे उन्होंने बड़ी मेहरबानी की और आज भी वो इसका क्रेडिट लेते हैं। अब मामला ये है कि आज इमरान खान जो है उन्होंने वैसे तो गुफ्तगू भी की है, गुफ्तगू पे हम आगे बात करेंगे। अब ख्वाजा आसफ है, आज उसने वो ट्वीट शेयर किया, अब इनकी 2 नंबरी देखें। और पुरानी एक अखबार है जंग, उसका लगा के कि लाहौर जलसा ऑर्गेनाइजर्स को कुर्सियां देने वालों पर मुकदमा होगा। ख्वाजा आसफ कहता है इमरान खान का ये बयान है, तो इसका मतलब है कि इमरान खान जो है वो बड़ा गलत बंदा था, उसने हमें तो जलसों की इजाज़त भी नहीं मिलती थी। तो इस पर फवाद चौधरी ने, इमरान रियाद ने और दीगर ने बड़ा दिलचस्प तबसरा किया है कि भाई ये जलसे की इजाज़त ज़रूर देनी चाहिए थी, चूँकि कोरोना के दिन थे और सख्ती थी, और एक तरफ आप ही यही शोर मचा रहे थे। शहबाज शरीफ जल्दी जल्दी फ्लाई करके आया, और ये जो जलसा जिसकी बात कर रहे हैं इससे अगले दिन 58 हलाकतें हुई थी पाकिस्तान के अंदर। यानी ये क्रिटिकल हालात थे। एक तरफ शहबाज शरीफ को जल्दी जल्दी बुलाया गया कि आप फ्लाइट पकड़ के आओ, क्योंकि इमरान खान तो नाकाम हो रहा है, तो आगे आप ही बचेंगे जिंदा, तो आपने हुक्मरानी करनी है। लेकिन वो थोड़ा मामलात चूँकि अल्लाह को मंजूर थे, पाकिस्तानियों को कोरोना से बचाना था, वरना जो डबोने वाले थे वो तो पूरी तरह तैयार थे। अब ये कोरोना के दिनों का मामला है, वरना आपने धरने दिए, जलसे दिए किए, आपने कोई किसी ने आपको रोका नहीं है। अब हुआ ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था ये 12 जुलाई वाला, उसके अंदर पहले भी कोई अवाम नहीं था, वो क्लियर था। लेकिन ये बदनीयती है, ये एक मिली भगत है, ये एक पूरा एक चार्टर प्लान होता है ना, ये एक बड़ी ग्रेटर गेम है कि हमने आइन को पांव तले रौंदना है, हमने अवाम को जूते की नोक पे रखना है, हमने कानून को, इंसानी हकूक को, आज़ादी इदारे राय को, सबको हमने भाई जूते की नोक पे रखना है। ये फार्मूला है। उसके अंदर कौन कौन आलाकार बनता है, उसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM वगैरह वो आलाकार, और साथ उनके इलेक्शन कमीशन इदारे की हैसियत से जो पाकिस्तानियों के टुकड़ों पे पल के पाकिस्तानियों को घूर रहा है। ये है इलेक्शन कमीशन का इस वक्त जो है इन्होंने EVM मशीन जो है उस पे नहीं होने दिया। तो अब क्या है
کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے تفصیلی وضاحت جاری کر دی، اب یہ ہو نہیں سکتا اس پر، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اڑ گیا ہے۔ جو اخباری جو ذرائع ہیں، جو حکومتی صحافی ہیں، ظاہر ہے وہ یا اسٹیبلشمنٹ کے قریبی جن کو سمجھا جاتا ہے صحافیوں کی، ان کی رائے سے آپ کو خبر ملتی ہے، اور خبر یہ ملتی ہے کہ اگلا پلان آپ کو سمجھ آتا ہے۔ اب ایک یہ عامر الیاس رانا ہے، وہ کہہ رہے ہیں آئینی اداروں کی لڑائی اپنے عروج پر ہے، سپریم کورٹ کی وضاحت اتنے دنوں بعد آنا، اور وہ بھی تب جب آئینی ترمیم کل ہونے جا رہی ہیں، تو ذہن میں رہنا چاہیے تیاریاں ہر طرف مکمل ہیں۔ ایک بات یہ کہ آرٹیکل 199 اور 190 کی روز سپریم کورٹ کے احکامات کی پارلیمنٹ پابند ہے، نہ الیکشن کمیشن، یعنی نہ پارلیمنٹ پابند ہے نہ الیکشن کمیشن، کیونکہ یہ ادارے انتظامیہ یا عدلیہ کا حصہ ہی نہیں ہے۔ یار کتنا چبڑ آدمی ہے، لیکن بہرحال چونکہ اخلاقاً تعمیل کر دیں تو ان کی مرضی۔ دیکھو بھائی، یعنی کیسی مہربانی ہے یار، کیسا احسان ہے۔ اب یہ جو ہے وہ آپ کو علم ہے، ایک بی ٹیم قسم کا بندہ ہے، لیکن خبر ہے کہ ماننا کوئی نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے راوی صاحب ہیں، راوی چین جن کا لکھتا ہے، وہ ان کا راوی وہ کہتے ہیں چین لکھ رہا ہے، اور ان کی خبر درست ہوتی ہے۔ اب یہ دو چیزیں بیان کر رہے ہیں حسن ایوب، وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف میں شمولیت سے متعلق الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے بہت سارے بیان حلفی جعلی دستخطوں کے ساتھ جمع کروائے گئے، لیکن اس کو باوجود سپریم کورٹ نے درست تسلیم کرنے کا حکم جاری کیا۔ ایک تو یہ تکلیف پہنچی ہے بھائی بڑی۔ اب اگر وہ بندے کہہ دیں کہ بھائی ہمارے اصلی ہیں تو پھر آپ کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ نے اپنی جاری وضاحت میں غلط بیانی کی ہے کہ الیکشن کمیشن نے بیرسٹر گور کو پارٹی چیئرمین اور عمر ایوب کو پارٹی سیکرٹری جنرل تسلیم کر لیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان دونوں کو انہی عہدوں پر تاحال تسلیم نہیں کیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اب اپنے اختیارات بتائے گا، یعنی اس میں آپ اصل جو بات ہے نا، وہ قاضی صاحب ہیں، قاضی صاحب عزت کے ساتھ شاید رخصت نہ ہوں، یا ان کو یہ 8 ججز جو ہے، یا ان میں جسٹس منصور ہیں، منیب اختر ہیں، ان کے لیے معاملات جو ہے وہ خراب ہو جائیں۔ اب کیا پتہ ہے، ججز جو ہے ایک سابق جج ہیں، ابھی حال ہی کے اندر پچھلے چند مہینوں میں وہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں، اور انہوں نے بتایا، یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے ایک ملاقات ہوئی میری ان سے، کچھ اور دوست بھی تھے، تو انہوں نے یعنی اب سمجھ نہیں آتی بات کس طرح کریں، تو انہوں نے بتایا کہ بھئی، ہم نے کہا بھئی آپ کیوں ڈٹے نہیں، آپ کھڑے نہیں ہوئے، تو آپ اس طرح ریزائن کر کے سائڈ پہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا مجھے کوئی خطرہ، یعنی اپنی ٹینشن نہیں تھی، میرے بچے جو ہے نا ان کی مجھے ٹینشن تھی۔ تو یہاں تک جو معاملات ہوتے ہیں نا، وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، یعنی اتنے خطرات اگر اس سطح پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہوتے ہیں تو آپ اندازہ کر لیں۔ عمران وسیم ہے جی، یہ بھی ہمارے دوست ہیں ادھر سے ہی، وہ کہتے ہیں نیوز الرٹ، پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے، سپریم کورٹ فیصلہ کے بعد ایک اور غیر متوقع بھی پیش رفت ہونے کا امکان، وہ پیش رفت عدالتی فیصلے سے بڑی ہو سکتی ہے، اور وہ پیش رفت آئینی ترمیم نہیں ہوگی، کچھ اور ہوگا لیکن بڑا ہوگا۔ ذرائع کہتے ہیں پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ اب اس کا ایک مطلب واضح ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے جو آج چارج شیٹ کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز نے، تو اس کو الیکشن کمیشن تسلیم نہیں کرنے لگا، اور ان کے ساتھ 2 اجلاس طلب کر لیے گئے ہیں۔ وفاقی کابینہ کا ہنگامی طور پہ اتوار کے دن کا اجلاس طلب کیا گیا۔ اب یہ جو ہے وہ وہاں پہ منظوری دیں گے، جو آئینی ترمیم پیکج لانا ہے نا، اس کی منظوری وفاقی کابینہ دے گی، اس کے بعد وہ معاملہ پارلیمنٹ میں جائے گا، اور کل ہی بتایا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ سے یہ اپروو کروا لی جائیں گی آئینی ترمیم۔ اب وہ آئینی ہے، غیر آئینی ہے، اگلی بحث جو ہے وہ سپریم کورٹ ممکن ہے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو، اور میں نے جو لکھا ہے تھمبنیل پہ کہ 2 چیف جسٹس، ایک تو یہ ہوگا کہ اس طریقے سے سپریم کورٹ 2 حصوں میں 1997 کے اندر بھی نون لیگ کی حکومت نے یہی کھیل کھیلا تھا، چونکہ یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اسی طرح کا جال بنتے ہیں اور اس کے اندر کچل ڈالتے ہیں۔ اب اس وقت جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ایسا کر لیں گے، یہ ایسا کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے 2 سپریم کورٹ ہو جائیں، ایک طرف جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس، دوسری طرف قاضی فائد عیسیٰ چیف جسٹس۔ اب آئینی ترمیم کے اندر بھی ایک تجویز آئی ہے، دوسرا جو چیز ہے وہ یہ کہ ایک آئینی سپریم کورٹ ہونی چاہیے، اور ایک جو ہے نیچے سے ہائی کورٹس کے جو فیصلے آتے ہیں دیوانی فوجداری یا کارپوریٹ لا سے ریلیٹڈ، فیملی سے ریلیٹڈ، وہ اس کی ہائر اتھارٹی ہونی چاہیے۔ اچھا، اس حوالے سے میں ہمیشہ چونکہ انٹلیکچول حوالے سے جو ویژن ہے
وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بڑی تائید کرتا ہوں، بلکہ بہت حد تک یعنی میں ان کو فالو کرتا ہوں۔ اب اس معاملے کے اندر جو ہے انہوں نے اس وقت ایک پورا پیکج دیا تھا، اور انہی جماعتوں نے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور یہ جو آج کڑچھے چمچے بن کے آئے ہوئے ہیں، اس وقت غالباً تحریک انصاف کو بھی ان چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی، تو ان کا ایک پورا انہوں نے اس وقت پلان دیا تھا پاکستان کا کہ 35 صوبے بنائے جائیں، ہر ڈویژن کو صوبہ بنایا جائے، ہر ضلع پہ ہائی کورٹ لائی جائے، تحصیل سطح پہ آپ سیشن کورٹ لے کے جائیں، اور یونین کونسل لیول پر ایک عدالت یعنی ایک جج ہونا چاہیے، تاکہ جو صرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ معاملات آئیں جن کا تعلق کانسٹیٹیوشنل جو معاملات ہیں ان سے ہو، یا پھر صوبوں کے مابین کوئی معاملات ہوں تو ان سے ہو۔ لیکن اس وقت یہی جماعتیں 2014 میں 2012 کے اندر یہ اس وقت انہوں نے قبول نہیں کیا۔ آج وہی تھوکا ہوا چاٹ کے اب یہ کہتے ہیں کہ آئینی عدالت الگ ہونی چاہیے، یہ الگ ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ اچھی ترمیم ہوگی، چونکہ جتنا بھی برڈن ہے کیسز کا وہ شفٹ ہونا چاہیے، جو ہائر یعنی جوڈیشری ہے اس کے اندر یہ جو یہاں پہ آئینی کانسٹیٹیوشنل معاملہ ہے، اب اس کے اندر کیا ہیرارکی ہوگی، ان کا اصل باس کون ہوگا اوپر، یہ چیزیں جب ترمیم آئے گی تو پتہ چلے گا۔ اچھا، اب اس طریقے سے بھی 2 سپریم کورٹس، دونوں صورتوں میں 2 چیف جسٹس ہو سکتے ہیں۔ کل کا دن اس حوالے سے عام ہے، اور آج کے دن، آج کی جو رات ہے وہ بڑی پراسرار ہے۔ بہت کچھ ادھر ادھر کچھ اغوا ہو سکتے ہیں، کچھ کو اٹھایا جا سکتا ہے، کچھ کو کہا جا سکتا ہے آپ کہیں کہ ہمارا بیان حلفی بڑا جعلی تھا، میں نے تو دستخط ہی نہیں کیے تھے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، دوسری طرف فضل الرحمان کے رات کو بھی گوڈے گٹے پکڑے گئے اور ابھی بھی آج بھی پکڑے جائیں گے، اور ایک ممکن ہے قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن پر انہوں نے پروٹوکول بہت دیا تھا قاضی صاحب نے، یعنی فضل الرحمان مان جائیں۔ اگر ایکسٹینشن پر نہ مانے تو باقی جو آئینی ترامیم ہے اس کے اندر مان جائیں گے، وہ مانے ہوئے ہیں بلکہ پہلے ہی۔ تو آج کی جو رات ہے وہ فضل الرحمان کے نام ہے، اور کل سپریم کورٹ آف پاکستان 2 حصوں میں ہوتی ہے۔ ایک حصے میں رہتی ہے طاقتور حلقے یعنی اسٹیبلشمنٹ، حکومت، الیکشن کمیشن، یہ مل کے کس طریقے سے ہوتے ہیں۔ اب جو ججز ہیں 8 ججز، یا جو آئین اور قانون ہے وہ ایک ہی طریقے سے قائم رہ سکتا ہے، اور وہ گیم ہے عوام کے ہاتھ میں۔ یعنی پہلے تو عوام نے ووٹ دیا ہے، اب عوام نے پرامن طور پہ اگر سڑکوں پہ نکلے پھر یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ اور فی الحال ایسے لگتا ہے کہ جو منصوبہ ساز ہے وہ پاکستان کو ایک بڑے کرائسس کی طرف جان بوجھ کر دھکیل کے وہ یہاں پہ پتہ نہیں بے روزگاری لانا چاہتے ہیں۔ زرداریوں اور شریفوں نے پتہ نہیں کیا کمٹمنٹس دیے ہیں، اور زرداریوں اور شریفوں کو کیوں اقتدار کے اندر رکھنا ضروری ہے۔ عمران خان کے بغض کے اندر پوری پاکستانی قوم کے خلاف پتہ نہیں کس طرح کا یہ محاذ قائم کرنا ہے، لیکن بڑا افسوسناک صورتحال ہے کہ آئین قانون کو پاؤں تلے روند کے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بہرحال فیصلہ الیکشن کمیشن بھی نہیں ماننے لگا، حکومت بھی نہیں ماننے لگی، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ، تو ظاہر ہے ان سب کے پابند ہوتی ہے نا، وہ تو چھوٹی سی طاقت اس کی ہوتی ہے تو وہ پابند ہوتی ہے۔ تو یہ اس وقت دلچسپ صورتحال ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔